22 साल का नौजवान है, दिल्ली में फिल्म देख रहा है थिएटर के अंदर। आप देखें मौत हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत हाल बदलने। थिएटर में फिल्म देख रहा है, देखते देखते बाहर निकला है, 6 एब्स उसके बने हुए, बेहतरीन बॉडी बिल्डर है। सोचा भी किसी ने नहीं है, मुंह में गुटखा डाला है, उसने कानों में चश्मा, आपने कानों में लगाया एयरबड्स और आंखों में चश्मा, बेहतरीन बुलेट इनफील्ड तेजी के साथ दौड़ाई। उसको ये खबर नहीं थी ये आखिरी उसकी ये सवारी है, इसके बाद वो कभी बुलेट के इस एक्सीलेटर को थाम ना सकेगा, नक्शेबाजी दिखा ना पाएगा। गाना सुनते सुनते जा रहा है, मगर मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक कर कानों का गाना रोक लेता, कोई तौबा कर लेता। नहीं नहीं, उसे मौत ने ऊपर ही गिराया। पहले वो गिरा, उसके बाद बाइक गिरी। बाइक रोकने तक का मौका नहीं मिला। उसका वो चेहरा जिसे वो जाकर के सैलून में एक एक अपने दाने को देखता था, एक एक निशान पर फेसबुक रगड़ता था, उसमें कॉस्मेटिक से इलाज करता था, पूरा चेहरा फटके उसी रोड पे बिखर गया और फिर उठाया गया। इस 22 साल के जवान की लाशे को उठाने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में, अब बगैर कपड़ों के होते हैं पोस्टमार्टम हाउस में लोग, चाहे मर्द मरे चाहे औरत, अननेचुरल जो भी डेथ होती है उसमें मर्द औरत बच्चे छोटे कोई भी कपड़े उतारने के बाद इसके पास हथौड़ी और छेनी होती थी। पहले छेनी और हथौड़ी से उनके सर को काटते थे, मगर अब ऐसा वो नहीं करते, बल्कि अब उन कर लें, यानी एक आदत निकालने और एक शामिल करें। वो जो निकाल देना है ना वो शिकवा है, वो जो शामिल करना है वो शुक्र है। मेरे पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद, कुतुब मशरिक व मगरिब व शिमाल व जुनूब सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। मैंने तो गौस पाक की बारगाह में अपनी तकरीर के लिए अर्ज कर दिया, आपसे नहीं कहूंगा खामोश हो जाओ। अगर वो चाहेंगे तो बात पहुंच जाएगी। फरमाते अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। फरमाते सबको हाल बताओगे ना तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। मौला अली फरमाते तकलीफें इस वजह से आती हैं कि बंदा अल्लाह के नजदीक हो जाए, मगर वो नाशुक्री करके लोगों से अपनी परेशानियां बयान कर करके अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाता है। हजरत सादी कहते हैं हाफिज शिराजी कि मैं निकल के जा रहा हूं तो मेरे पांव के जूते जो हैं वो पुराने होने की वजह से टूट गए और अब चलना मेरा इतना दूबर हो गया कि पांव रखता हूं तो छाले पड़ गए और वो रखा नहीं जाता है। उसमें जब फिर जख्म हुए तो और मुश्किल बढ़ गई। तो मैंने दुआ की, मालिक इतना तो दे दे कि तेरा सादी अब चल नहीं पा रहा है, जूते तो खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैंने देखा एक बंदा है उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, उसके पास तो पांव ही नहीं है। अस्पतालों में तड़पते हुए सिसकते हुए लोगों को देखो। खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं दिया। दौलतमंद अगर नाशुक्रा है तो पूरी जिंदगी परेशान रहता है, और अगर इंसान गरीब है शुक्रगुजार है तो अल्लाह उसको बड़ी बरकतें अता फरमाता है। आपसे मेरी अर्ज है, आप जाकर के अस्पतालों में देखें सिसकते हुए लोग, जाके रांची के अस्पतालों में देखो जिन नौजवान जिनको हाइपर टेंशन है, बीपी है, जिनको हाई शुगर है, उनकी जिंदगियों को देखो और अपनी जिंदगियों पे शुक्र अदा करो। एक आदमी अपने बाप की अस्पताल में देखने के अपने बाप को गया, डॉक्टर कहता है 5 मिनट का टाइम है, कहा ठीक है, मगर 5 मिनट से वापस नहीं आता है। ओ कंपाउंडर कहता है चल वक्त हो गया, नहीं आता, पाँव को पकड़ के रोता है। कंपाउंडर ने कहा इतना क्यों रोता है? कहने लगे वो 2 हफ्ते पहले तक इसकी आवाज मुझे बहुत बुरी लगती थी, जब ये मुझे पुकारता था ना मेरा बाप तो मैं इसे उल्टे जवाब देता था, मगर 2 हफ्तों से इसकी आवाज कोई आई नहीं ना मेरे दालान में, मेरे आंगन में, तो अब मुझे अपने बाप की वो याद आवाज आती है और मैं सोच रहा हूं कि मेरे आंसू कितने बदनसीब हैं, आज गिरे भी हैं तो मुर्दा बाप के पांव पे गिरे हैं।
सिसकते हुए लोगों को देखिए और शुक्र अदा कीजिए। 90,000 का बिल आया। एक 80 साल का बूढ़ा जिसको सांस लेने में दिक्कत थी, अस्पताल में भर्ती हुआ। 90,000 का बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है कि पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों? कहा तुम्हें क्यों बताऊं? कहा बताओ ना। कहा डॉक्टर तुम्हें क्या मतलब? कहा बता दो। तो बहुत फूट के रोया। बोले बात यह है डॉक्टर कि आपके इस ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठाल दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितने बड़े मेरे मालिक की नेमत है। तावीज़ों से जिंदगियां नहीं बदलती। माजरत के साथ, मैं तावीज़ की बरकतों का मुनकिर नहीं, मैं इसको मानता हूं, मगर जो हमारे बुजुर्गों के तरीके हैं उसे छोड़ के जिंदगी बदलना नहीं है। ये जो ढोंगी लोग तावीज़ करते हैं, आपको इससे बरकतें नहीं होंगी। बरकतें उससे होंगी जिससे गौसुल आजम ने बताया है, वो जिस पीर दस्तगीर ने बताया है। गौसुल आजम फरमाते हैं अगर कोई मौसमों की सिर्फ शिकायत करे, और नहीं गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, बारिश, फरमाते अगर वो अल्लाह का मकबूल वली हो अल्लाह उसे मरदूद बना देता। जिंदगियां बदलने के लिए बस मौलाना रूम की एक बात। हातिम ताई का नाम सुना है आपने? जल्दी बोलो, सुना है ना? हातिम ताई कोई मुसलमान नहीं था, मगर बुजुर्गों ने लिखा है इस वजह से नाम उसका जिंदा है कि वो सखी था। सखी का नाम जिंदा है। उससे पूछा आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई सखी देखा? कह लगे जी देखा। मेरी बहनें भी जरा सुन ले और आप भी सुन ले। कह लगे मैं सफर पे जा रहा था, भूखा बहुत ज्यादा था, एक गांव में चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी, कोई है? दरवाजा खोलने के बाद बंदा बाहर आया, जी का मुझे भूख लगी है। आहलन व सालन, तशरीफ लाइए। अंदर ले गया। गांव वालों के दौलत नहीं होती, अल्लाह ने दिल बड़ा दिया होता है। उसने बकरा ज़िबा किया, काट दिया और उसकी फिर अच्छे से कलेजी भूनी, मेरे सामने रख दी। कहते हैं इतनी बेहतरीन कलेजी थी कि मैं खा के उसको खुश हो गया। मैंने कहा इतनी अच्छी कलेजी तो मैंने कभी नहीं खाई। वो बोला अच्छा ठीक है अभी आता हूं। उसने 2 बकरे और ज़िबा किए, 2 कलेजियां कुछ देर के बाद और रख दी। वो पहले से ज्यादा अच्छी थी। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है। फिर उसने मुझे देखा, सुबह आया, मैं सो के उठा था, कहने लगा लीजिए खाइए, 2 कलेजियां और लाया हूं, मगर अब आप तारीफ मत करना। क्या मतलब? का तारीफ अगर आप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई खाने की तारीफ करता है मेहमान, तो वो शाइस्ता अंदाज में उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लिहाजा मेरे जितने बकरे थे मैंने आपको खिला दिए काट के। अब अगर आप तारीफ करेंगे मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लिहाजा खा लें मगर तारीफ ना करें। मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान के खाने की तारीफ करे तो इंसान का दिल भी करता है वो उसे और दे, वो उसके सामने और पेश करे। मगर एक दिन वो कहेगा बस मेरी जितने भी खजाने थे खाली हो गए, अब मेरी तारीफ मत करना। मगर अल्लाह की नेमतों में कोई कमी आ नहीं सकती, उसके खजानों की कोई हद नहीं है। मौलाना रूम कहते हैं तुम उसकी तारीफ करते रहो, वो तुम्हें नवाजता चला जाएगा। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरी बहनें ये भी सुन के चली जाएं, तो कायदे की बात है थोड़ी सी। इमाम गजाली कहते हैं इसका तरीका ये कि बीवी अपने आदमी से कहे शुक्र का तरीका बता। वो कहे कि भाई हमारे घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे भी ठीक सब पढ़ रहे हैं। आज के जमाने के एतबार से अगर इस बात को मफहूम को बयान करूं तो ये होगा कि भाई बिल भी जमा हो रहा है और सब कपड़े भी ठीक ठाक है, सब कुछ काम ठीक चल रहा है, घर में खाना वाना भी ठीक से चल रहा है। तो आदमी कहे देखो बेगम वो बात तुम्हारी ठीक है मगर मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा रब अता कर रहा है। कौन अता कर रहा है? बोलो जल्दी बोलो, कौन अता कर रहा है? तो बीबी इस बात को सेकंड कर दे कि बिल्कुल सही है, सब अता करने वाला रब है। इमाम गजाली कहते हैं फिर उस घर की बरकत 1-2 नस्लों तक नहीं, गजाली का ईमान कहता है अल्लाह कयामत तक खत्म नहीं होने देगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बस ये एक बात शामिल करनी है, क्या? शुक्र। और निकालना क्या है? शिकवा। हमारे हबीबुल्लाह फैजी साहब को आप तो जानते ही मुझसे बेहतर, मैंने और भी सुना है मगर आज इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा है ना, थोड़ा सा इन्होंने दिखाया है कि मैं वही हबीबुल्लाह हूं। हाँ, और जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ा है वो इन्हीं का हिस्सा है।
انہی کا حصہ ہے. ہمارے مبارک بھائی تشریف رکھتے ہیں اور ندیم فیضی صاحب رکھتے ہیں تشریف. مجھ سے بہتر آپ انہیں جانتے ہیں. سارے علماء، میں تو آپ کا خادم ہوں. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم نام اور اس کے بہت عزتیں چاہتے ہیں. آج کل ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں چاہا تھا. حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات جب اس سے ہوئی جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی، اور وہ ملاقات بھی عرفات میں ہوئی ہے. یہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے. تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسی کہا اللہ کا بندہ. تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہیں، کوئی آپ کے ماں باپ نے نام تو رکھا ہوگا. تو وہ بندہ جس نے کبھی علی سے ملاقات نہیں کی تھی پیچھے مڑے اور رو کے بولے اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے. دیکھو بھائی، میں کوئی آپ سے کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہوں، مگر اتنی بات بس کر رہا ہوں. اقبال نے کہا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. تھوڑا سا ایکو اور ہلکا کم کریں، بالکل ختم نہ کریں، ایکو کم کریں. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے. موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوام زندگی. اقبال کہتا ہے زندگی موت نہیں ہے بلکہ ذائقے کے تبدیل ہونے کا نام ہے، اور اس کے پردے میں ایک ایسی زندگی چھپی ہے جس کی کبھی موت ہونے والی نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ پورا مجمع ذرا آواز سے بولو ہو سکتا ہے. دیکھو ایک آدمی نہیں، سارے لوگ بتاؤ ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے نا؟ دیکھو آپ کہو گے سیکنڈ بات کو کرو گے تو آپ کے کہنے سے میں نے مرنا نہیں ہے، اور اگر آپ میں مرنا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے تو بچنا نہیں. تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی یہ. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا بھائی ایسا آیا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، اس کے بعد وہ نصیحت کبھی سن نہ پائے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کیا فرماتا ہے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، مال کی زیادہ طلبی نے. ذرا آپ ترجمے پہ دھیان دیں گے. تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، زیادہ طلبی نے. یعنی مال کو طلب کرنا یہ ٹھیک ہے، مگر مال 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 مال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. فرماتے ہیں اس کی جو حبس ہے وہ موت اور اس کی مٹی قبر کی بھر سکتی ہے. فرماتے ہیں میرے آقا کریم جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہونے لگتی ہیں، ایک تو اس کی جینے کی خواہش اور دوسری پیسے کی تمنا. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ، جلدی بولو، آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ دنیا کا واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو بینک میں پیسہ جمع ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو جانے بوال ہے. یہ جو آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جانے بوال ہے. یہ مال آپ کا بچا ہوا نہیں نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آدمی فائدے میں رہا جس نے نہ مدرسے میں کبھی دیا، نہ مسجد میں کبھی دیا، نہ جس نے کبھی غریبوں پہ خرچ کیا، نہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ فائدے میں آدمی؟ نہیں 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 میرے بھائی میرے عزیز، یہ نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی حضور نے ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کو بانٹا اور پھر اندر گھر میں تشریف لائے. مجھ سے پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ تو میں نے ایک کٹوری میں کچھ گوشت کی بوٹیاں دکھائیں، حضور صرف یہ بچا ہے. فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے گھروں میں تجوریوں میں رکھا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے. خدا کی قسم بچا وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر دیکھو، میرا دل کرتا ہے میں ذرا دل سے بولو ذرا.
میرا دل کرتا ہے اتنے بھائی ہیں، دیکھو مجھ سے سب سے پہلے آپ کا حساب ضرور ہوگا کہ آپ آئے تھے، تو دیکھو مجھ پہ رحم کرنا، قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہو جاؤں آپ کی وجہ سے۔ ایک ایک میرا بھائی بیٹھ کے سننا، مجھے آپ سے کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری طرف دیکھ کر کے مجھے توجہ دیں اور دعا کریں دل میں کہ یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں، اور یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں، مگر اس تقریر کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا، ہمارے لیے عمل کا دار و مدار اس پر سیکھ دے، اور ہمیں علماء اہل سنت کی تقریروں پہ عمل کی توفیق عطا کر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کتنا گھٹے میں ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ پورا مجمع ذرا اس کو ہلکے سے دہرا لے، ہمیں کس چیز نے غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ اب ذرا مزاج بدلا ہے اور آپ اس چیز کو سنیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ او پیسہ کما کے مرنے والوں، او زکاتیں نہ دینے والوں، او حج نہ کرنے والوں، او عمرہ پہ نہ جانے والوں، او غریبوں کو دیکھ کر کے گھبرانے والوں، او بہن بھائیوں کا حق نہ ادا کرنے والوں، او بہنوں کے حق مارنے والوں، وہ فرماتا ہے ان قریب جان جاؤ گے، ان قریب جان جاؤ گے۔ کیا جانو گے؟ کلا سوف تعلمون۔ پھر بات وہی ہے اور سما کا اضافہ ہے، اور فرماتا ہے سما کلا سوف تعلمون۔ بات ایک ہی ہے مگر اللہ نے دو مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ سما، یعنی اس کا مطلب ہلکا سا یہ سمجھیے، میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں، کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون۔ سیدنا مولا کائنات سے پوچھا گیا، اے مولا کائنات، اے علم کے شہر بتائیے، اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مال کے لالچی، ایک مرتبہ قبر میں انہیں سمجھایا جائے گا، دوسری مرتبہ حساب حشر میں ہوگا۔ دو بار جانے گے۔ ای کو کم کرنے میں تھوڑا سا بڑی مہربانی، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں میرے دوست، ادھر دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے موت نے آ کر کے اس سے کہا نماز پڑھ لے؟ حالانکہ چاہے پیر نماز نہ پڑھے یا مرید نہ پڑھے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو پیر بے نمازی اپنے مریدوں سے کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، یہ دونوں فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ ٹھیکیداری چل رہی ہے یا پیرا مریدی چل رہی ہے؟ اس سے باہر اٹھا ان سے، یہ اسکیم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسکیمر وہ ہے جو اللہ سے بندے کا رابطہ توڑ دے، اور دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے بندوں کے راستے جوڑ۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نہیں ہے مگر آپ سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہو گے تب بھی اللہ آپ کو 90 نہیں کیا عطا فرمائے گا۔ ذرا اس بات پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس، جماعت اہل سنت۔ یہ مفتی اسلام صاحب کی روحانیت نظر آ رہی ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا کرے، یہ ان کا کابش ہے، ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ، جس کی زمین کے اوپر اللہ نے اتنے میلے لگا دیے، وہ زمین کے اندر ہوگا تو کیا رحمتیں ہوں گی۔ اور دیکھو حبیب اللہ بھائی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علامہ مفتی اسلام صاحب کے نام پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، مرید مفتی اعظم، عاشق مفتی اعظم، خادم مفتی اعظم، علامہ مفتی اسلام صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ کفیل امبر صاحب بھی زندہ باد۔ دیکھو حبیب اللہ صاحب، اگر کوئی زمانے بھر کا بذوق بیٹھا ہو تو میری ایک تقریر سے وہ بذوق نہیں بن سکتا۔
ہاں بذوق آدمی کا فریش مزاج ہو سکتا ہے سن کے. بذوق لوگوں کی پہچان یہی ہے جہاں بیٹھیں گے بذوق ہو جائے گا پورا مجمع علاقہ. اور مسکرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عاشق رسول ہوتے ہیں. اب میری طرف آپ دیکھیں, بس آپ سے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ میری طرف آپ غور کریں گے. اب دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کسی مرنے والے کو, آپ نے دیکھا ہوگا مرنے سے پہلے اس نے کہا بھائی میں نماز نہ پڑھنے سے اب توبہ کرتا ہوں, نماز کی پابندی کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو اتنی پیاس لگتی ہے بے نمازی کو, اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی. مرے گا تو ذلیل ہو کے اٹھے گا, تو مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اچھا کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. قیامت کے دن سود والوں کی توندیں بڑی ہوں گی, ان کے جسم چھوٹے, یہ توندیں ان کے توازن کو بگاڑ دیں گی. یہ توندوں کے بل گریں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے. اور جب اہل محشر یہ تماشا دیکھ کے پوچھیں گے یہ کون ہے, یہ پورے میدان میں جو پیٹ کے بل گر رہے ہیں ذلیل, یہ وہ ہیں. فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے. جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام کرتا ہے, مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. کبھی جو ماں باپ سے تیز آواز سے بولتا ہے اس بدتمیز سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ مر گیا تو جہنم میں جائے گا. کبھی کہا کبھی کہا کبھی کہا کبھی بدنگاہی کرنے والے سے. اب اگر ہو سکے تو میری پوری تقریر بھول جانا, مگر میرے شیخ کا یہ فرمان اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لگانا, اسٹیٹس پہ لگانا, اسٹوری پہ لگانا, اپنے گھر میں لگانا, اپنی بیٹی کو پڑھوانا. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا دوہرا لیں, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت جب کہے گا نا تو بس 2 رکعت نا نا نا, ایک بار کلمہ نا 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 نا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. یہ کیا میرے دوست 22 سال کا نوجوان ہے, دلی میں فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر کے اندر. آپ دیکھیں موت حال بدلنے, جلدی بولو, موت حال بدلنے. تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے, دیکھتے دیکھتے باہر نکلا ہے, 6 ایپس اس کے بنے ہوئے, بہترین باڈی بلڈر ہے, سوچا بھی کسی نے نہیں ہے, منہ میں گٹکا ڈالا ہے, اس نے کانوں میں چشمہ, آپ نے کانوں میں لگایا ایئر بڈز اور آنکھوں میں چشمہ, بہترین بلٹ انفیلڈ تیزی کے ساتھ دوڑائی. اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ آخری اس کی یہ سواری ہے, اس کے بعد وہ کبھی بلٹ کے اس ایکسیلیٹر کو تھام نہ سکے گا, نقشے بازی دکھا نہ پائے گا, گانا سنتے سنتے جا رہا ہے. مگر موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بائک روک کر کانوں کا گانا روک لیتا, کوئی توبہ کر لیتا. نہیں نہیں, اسے موت نے اوپر ہی گرایا. پہلے وہ گرا, اس کے بعد بائک گری. بائک روکنے تک کا موقع نہیں ملا. اس کا وہ چہرہ جسے وہ جا کر کے سیلون میں ایک ایک اپنے دانے کو دیکھتا تھا, ایک ایک نشان پر فیس باک رگڑتا تھا, اس میں کاسمیٹک سے علاج کرتا تھا, پورا چہرہ پھٹ کے اسی روڈ پہ بکھر گیا. اور پھر اٹھایا گیا. اس 22 سال کے جوان کی لاشے کو اٹھانے کے بعد پوسٹ مارٹم ہاؤس میں, اب بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لوگ, چاہے مرد مرے چاہے عورت, ان نیچرل جو بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں مرد عورت بچے چھوٹے کوئی بھی, کپڑے اتارنے کے بعد اس کے پاس ہتھوڑی اور چھینی ہوتی تھی. پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے ان کے سر کو کاٹتے تھے, مگر اب ایسا وہ نہیں کرتے, بلکہ اب ان کے پاس یہ گلنڈر ہے. گلنڈر یہاں لگائیں گے, یہاں سے پورا پھاڑ کے پورا تلوا نکال دیتے کاٹ کے, پھر یہاں سے لگاتے, ایسے کر کے پھاڑ کے کٹ کٹ کر کے کر سے پورا پھاڑ دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی آرگنز انہیں دیکھیں گے سر میں جو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد موٹی والی سوئی سے وہ پلاسٹک کے تاگے سے اس کو لگائیں گے تاکہ اندر داخل کریں گے, پھر باہر نکالیں گے, اندر داخل کریں گے. میں نے اپنے پڑوسی 18 سال کے ایک جوان کو 2019 میں نے غسل دیا تھا. میں نے اس کا ہاتھ اس کے سر کو رکھا, اٹھایا, اور اس کے سر کو جب اٹھایا تو اس کی ایک سفید انگلی میں میری اس کی ایک سفید ہڈی میری انگلی میں لگی اور اتنی زور سے اندر داخل ہوئی کہ میرے خون نکلا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں نہیں, مجھے میرے حضور کی حدیث یاد آتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو وہ کہتا ہے آرام سے, ذرا آرام سے میرا ہاتھ اٹھا, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو تقریر سن کر کے میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں, ان سب کو بھی موت آنی ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی تخت
غسل پہ رکھا ہوگا اور پھر اس کے رشتہ دار اس کے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. مرنے کے بعد انسان کتنا ڈرونا بن جاتا ہے. نہ بیٹے ہاتھ لگائیں, اس کی گھڑی سے ڈر نہیں لگتا, وہ اتار لی جاتی ہے. اس کی انگوٹھی سے ڈر نہیں لگتا, وہ اتار لی جاتی ہے. اس کی چھوڑی ہوئی دولت سے ڈر نہیں لگتا, جو اتار لی جاتی ہے. اس کے موبائل سے ڈر نہیں لگتا, اس میں سم ڈال لیا جاتا ہے. مگر ہے افسوس میرے بھائی کہ تو نے موت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. مولا کائنات, مولا کائنات, مولا علی فرماتے ہیں سن, تو موت کی بات پر بات بدلنے کی بات کرتا ہے, تجھے موت کی سختیاں سننے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ بتا جب تو موت کی بات کو بدلتا ہے تو تو موت کو کیسے برداشت کرے گا, تو موت کو کیسے فیس کرے گا جب تو موت کا ذکر نہیں کرتا. فرماتے ہیں مولا کائنات, مولا علی سیدنا مولا کائنات, تو اگر موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا, نہیں یاد کرے گا تب بھی مرے گا. مگر یاد کرنے والے کی موت میں اور نہ یاد کرنے والے کی موت میں فرق ہے. جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا, جو یاد نہیں کرے گا بڑی غفلت میں مرے گا, بڑا سخت مرے گا, بڑا خطرناک مرے گا. او میرے دوست, میرے بھائی, تجھ سے گزارش ہے, میں تجھ سے بتا رہا ہوں کہ اب اس کو غسل دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لے کر کے جب چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے او میرے آخری مجھے لے کر کے منزل پہ پہنچانے والے, مجھے کاندھا دینے والے, اپنا پاؤں ذرا دھیرے دھیرے رکھ, تیرے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری امی میں اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مردے جلا لیتا ہوں, اللہ کی فضل سے آپ کہو تو اندر سے آپ کو نکال لوں. حضرت مریم کے قدموں پہ میں قربان ہو جاؤں. میرے باپ کی اوقات بھی مریم کے سامنے کچھ نہیں, مگر وہ اندر سے آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ نا 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 مجھے زندہ نہ کرنا. جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, اس کے جنازے کو وہاں سے کالی پنی میں سمیٹ کے بہن کے گھر میں دے دیا گیا. سوچو تو میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں, ایک موت کا فرشتہ آ گیا ہے اور میرے ہلکے ہلکے نیچے کے پورے حصہ اس پہ فالس سا اثر ہو گیا ہے, بس میرا چہرہ موومنٹ کرتا ہے اور اس سے بھی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر روح میری نکال لی گئی ہے. آپ کو تو ڈر نہیں لگتا, زیادہ پڑھے لکھ گئے ہو, زیادہ علم ہو گیا ہے, زیادہ متقی ہو, تو چلو لو آپ سے بڑے متقی کا ذکر کرتا ہوں. بلکہ ان سارے لوگوں میں اتنا کوئی متقی نہیں ہوگا, بلکہ ہم سب اس کے پاؤں کی دھوبن کے برابر نہیں ہو سکتے. سیدنا ابو ہریرہ انتقال ہونے والا ہے, موت کا بالکل آخری لمحہ ہے. کبھی ان کا رنگ زرد ہوتا ہے, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ. انتقال کا بالکل وقت ہے, کانپتے ہیں صحابی, کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش میں آئے. کسی نے پوچھا کیا موت سے ڈرے ہیں اتنے بڑے صحابی؟ کہا نہیں نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب مرنے والا ہوتا ہے بندہ تو اس کے لیے جنتی کفن آتا ہے, جنتی کے دوزخ کے لیے دوزخ سے فرشتہ اس کے لیے جو ہے وہ دوست کی کفن لے کے آتا ہے, اور مرنے وقت انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یا جہنمی. تو بس ابو ہریرہ یہ عرض کر رہا ہے مالک آخری لمحات ہیں, میری سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے, اے مالک اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے قبرستان کے قریب گئے تو آپ کی اونٹنی اوپر نیچے ہو رہی ہے, بہت بے قرار ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یا رسول اللہ اونٹنی, فرمایا ادھر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جو آوازیں میری اونٹنی اور میں سن رہا ہوں, اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے, یہ کیسے دباتی ہے, یہ کیسے مچلتی ہے. اوے میرے بھائی, میرے دوست, ادھر دیکھ, ماں روئی ہے میرے بیٹے, میرے لال, صبح ٹھیک گیا تھا, باپ رو رہا ہے, میری کمر ٹوٹ گئی, بہنوں کے حال برے, مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا. اب رشتہ دار کہہ رہے جلدی 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 ہماری دکانیں بند ہیں, اور محلے والے کہہ رہے جلدی وقت ہو رہا ہے, یار نہیں روک رہے, اوے تجھے 10 منٹ کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دنیا کے چکر میں تو اللہ سے دور ہے, یہ 10 منٹ ہر رشتے میں جفا ہے, ہر رشتے میں نہ بے وفائی ہے, ہر رشتے میں ایک لالچ ہے, ہر تعلق میں ایک لالچ ہے. دنیا ایک لالچ کی جگہ
ہوتا ہے, ہر آدمی لالچ سے ایک دوسرے سے ملتا ہے. یہ دنیا ہے, یہ کوئی نہیں. کتنے خطیب ایسے ہیں جن کے نام پہ لوگ میلے لگتے تھے مگر آج ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. کتنے شاعر ایسے ہیں جن کے جانے سے بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی, بڑے بڑے ہنگامے ہوتے تھے مگر آج ان کی قبریں سنسان ہیں. کوئی ایک کمکما جلانے تک نہیں جاتا. کس دنیا میں لگے ہو, نہ کسی پیر کو چھوڑے, نہ کسی فقیر کو چھوڑے, نہ کسی میاں کو چھوڑے, نہ کسی مرید کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی امیر کو چھوڑے, نہ عورت کو چھوڑے, نہ مرد کو چھوڑے, نہ بچے کو چھوڑے. کیا عمر ہے آپ کی, کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ 18 سال تو جا کر کے دیکھو قبرستان میں 18 سال کا مردہ ہے. 20 سال, ہاں 20 سال کا آدمی ملے گا, 25 سال ملے گا, 30 سال ملے گا, 40 سال ملے گا, 50 سال ملے گا. یہ قبرستان میں الگ الگ عمروں کے لوگ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں. ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم 20 سال میں مریں گے نہیں مگر مر گئے. 25 سال کا کہہ رہا, ہم کو بھی لگتا تھا مگر یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. یوں ہی آباد رہے گی دنیا, یوں ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. یہ جوانی پہ غرور نہ کرنا, یہ بالکل یہ کسی عدل نہیں کسی چھوڑا نہ کسنا نہ دارا. اس سے سکندر ففاتے بھی ہارا, ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سدھارا. لگا رہ گیا یہی تھا سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جنازہ اٹھ گیا 22 سال کے جوان کا, کوئی زیادہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں کچھ قریبی لوگ روتے, اس کے بعد قبر میں دفن کر دیا, اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے. ایک ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بہت بڑے آدمی کی قبر کھودی گئی تو بچھو نکلے, پھر اس کو بند کر دیا گیا. پھر دوسری جگہ کھودی گئی تو پھر بچھو, کالے کالے موٹے موٹے بچھو. پھر تیسری جگہ بنا دی گئی تو تیسری جگہ بھی بچھو. علماء نے کہا یہ بچھو نہیں ہے, عذاب ہے, یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے. اے میرے بھائی, کون سی زندگی جی رہے ہو آپ, کون سی والی؟ اب جب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور جیسے ہی وہ دفن کر کے لوگ لوٹے تو حضور فرماتے, مردہ کہتا ہے میرے دوستو کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری, ایک تھوڑا تو وقت دو مجھے, تھوڑے وقت کے لیے رک جاؤ. کوئی نہیں رکتا, نہ بھائی رکتے نہ بیٹے رکتے, کوئی نہیں رکتا. میرے بھائی سوال یہ, جب حضور اس کی قبر میں آئے ہوں گے, جو فلم دیکھ کے مرا تھا تو اس نے حضور کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے اس نے گندی فلم دیکھی تھی. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا ہونا ہے, لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے. کیا ہونا ہے, ایک بھی ویڈیو ایسا نہیں ہے جو تمہارا اللہ کے علم میں نہ ہو. ایک بھی ریل کی کوئی ایسا حصہ نہیں جو اللہ نے نہ دیکھا ہو. وہ کالے پہاڑ میں چلنے والی چیٹی کے پاؤں کے نشان بھی دیکھ لیتا ہے. علام الغیوب ہے. کیسے مرنا چاہتے ہو, یہ رسوائی کے ساتھ, فلموں کے ساتھ, ڈراموں کے ساتھ, بے نمازی بن کے, ایسے کہ تمہارے آس پاس کھڑے ہو کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے. دیکھا تم نے کچھ لوگ اس کے کلمہ پڑھو پھر بھی ایسی موت نہ مرو. مولا علی فرماتے ہیں, ادھر دیکھو کفیل بھائی, ذرا موبائل نیچے رکھو, اور بڑی آپ سے گزارش ہے, ادھر دیکھو, آپ سے بڑی گزارش, ادھر دیکھو ماشاءاللہ, یہ میری طرف دیکھیے. یہ مولا علی فرماتے ہیں دیکھو ایسے نہ مرنا کہ تمہیں مرض کے موت کے بعد کوئی ابہام ہو. نہیں, ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, موت کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, بالکل فری ہو کے مرو. موت کو استقبال کہو, موت کو کہو مجھے کوئی کام نہیں ہے. ایسی موت نہیں مرنا کہ تمہیں بار بار لوگ کہے کلمہ پڑھو پھر بھی تجھے گناہوں کی وجہ سے کلمہ یاد نہیں آ رہا. موت کی تیاری کر لے, موت مارو. غوث العظم فرماتے موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, ایسے مر کہ حال بدل لے, ورنہ تجھے موت حال بدلنے نہیں دے گی. لوگ کلمہ پڑھا رہے پھر بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مگر میاں ایسے مرو بالکل بے فکر ہو کے. موت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں بچوں کا افسوس ہو, تمہیں گھر والوں کا. مولا علی کے جب تلوار ماری گئی امام حسن روئے, آپ نے فرمایا حسن روتے کیوں ہے, تیرا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی کوئی اننون جگہ پہ نہیں جا رہا ہے, کریم رب کے پاس جا رہا ہے. ایسے نہیں مرنا ہے کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں, بلکہ ایسے مرو کہ تم چاہو تو لوگوں کو کلمہ یاد دلا کے چلے جاؤ. ادھر دیکھو, بریلی میں ایک کلندر ہے, بریلی میں ایک بزرگ ہے, 92 سال کی عمر ہے, 92 سال کی عمر ہے, انتقال کا وقت قریب ہے. مغرب کے بعد اس بزرگ پہ غشی تاری ہوئی ہے اور رات کے 11-12 بجے کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال یہی تھا, کیا میں نے نماز پڑھی ہے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے. حضور نہیں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی, مغرب کی آپ نے پڑھ لی تھی. کہا مجھے وضو کراؤ. وضو کرانے کے لیے کوئی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ کو وضو کرانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ پیر آپ کے تکلیف میں ہے, بالکل موت کا وقت ہے. وضو بڑی مشکل سے کرایا گیا. پھر کہا کہ حضور بیٹھ کے نماز کا مجھے کھڑا کرو. کہا بیٹھ کے
کے نماز پڑھو، کہا آج تک نہیں پڑھی تو یہ تو پھر آخری نماز ہے، اسے میں کیسے بیٹھ کے پڑھوں گا؟ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے، اور پھر 40 منٹ 92 سال کے بزرگ پہ کہاں سے وہ طاقت آ گئی؟ آرام سے سجدہ، آرام سے رکوع، بڑی آرام سے تسلی سے نماز، اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ پھر کہا وقت آ گیا، پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ، سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس بزرگ نے مسکرا کے سب کی طرف دیکھا، پھر چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس بزرگ نے کلمہ پڑھا، سب کو کلمہ پڑھایا۔ ایسے نہ مرے یہ کلمہ لوگ یاد دلائیں، ایسے دنیا سے جا رہے ہیں کہ بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہے ہیں۔ اس عظیم الشان ہستی کا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند تھا، جس نے یہ کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانا۔ نعرہ تکبیر! مفتی اعظم نوری کانفرنس علماء اہل سنت حضور سیدی سماحت میاں صاحب قبلہ، واہ 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 میرے بھائی ابھی وقت ہے، آجا مفتی اسلام کے اس جلسے میں تو اسلام پہ پورا پورا اتر جا کھڑا۔ سبحان اللہ۔ میں ان علماء کا خادم ہوں، بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میں بہت ہی نہایتی گھٹیا انسان ہوں، میری کوئی تعریف نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا انسان ہوں میں۔ اللہ معاف کرے، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس جب خوش ہوتا ہے تو اسے ذلیل کرتا ہوں میں، یہ جب خوش ہوتا ہے تو میں اسے ذلیل اندر ہی اندر کرتا ہوں، ورنہ یہ اگر اپنا سر اٹھا لے تو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے ایسے پیر نہیں تھے جو آج کل کے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، نہیں نہیں، ہمارے پیر مفتی اعظم ہند تھے، ہمارے پیر بولو تو کون تھے بولو؟ آج کل حضرت اشتہار میں حبیب اللہ بھائی حضرت کا نام چھوٹا ہو جائے، جس حضرت جو حضرت ایسا کرتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ گاڑی پیچھے مڑوا دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اشتہار میں عزت نہیں دے پایا وہ ہمیں جلسے میں کیا عزت دے گا۔ اب اس جاہل کو پیر کو کوئی سمجھائے کہ عزتیں جلسے والا نہیں مدینے والا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اور پھر کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا بریلی۔ تو انہوں نے کہا بڑے لہیم شہیم انسان تھے، میرے پیر ہیں شیخ احمد رضا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے ہیں وہ واپس پلٹا تو میں رونے لگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کہیں یہ پوچھ لے کہ آپ کس کے بیٹے ہو، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا کا بیٹا خود کو کہوں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بزرگ ہے یہ شیطان ہے بدبخت، جس کے آنے سے خدا رسول کا ذکر بند ہو گیا اور اس کی تعریفوں کے پھول جھوٹے بننے لگے۔ حضرت اگر کوئی نہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا شکر ہے میں کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں، میں سرکار دو عالم کے دین کا خطیب ہوں۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نوری کانفرنس، سرزمین کانو مارنی، پورے عرس ختم ہو جا رہے ہیں اور خدا رسول کی تعریف کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، پورے اعراض ختم ہوئے جا رہے ہیں، اور نہ غوث العظم کی کوئی واقعات بیان ہو رہے سیرت، نہ حضور کی سیرت۔ اور وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب جیسے اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ بیان کرنے والا انہیں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں، ٹھیک سے جھوٹ بول پائے نہیں بول پائے، تو وہ کہتا ہے یہ حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ چپے سن رہے ہیں میرا کام اچھا ہو رہا ہے۔ جتنا اندھا اچھا ایڈورٹائز ہوتا ہے اتنا ہی اچھا آمد بھی ہوتی ہے۔ ایڈورٹائز کے لیے یہ شیطان کے کرشمے گھوم رہے ہیں، ان سے بچو، یہ دجال اصل کے کرشمے ہیں، ان سے بچو۔ آپ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سچے پیر کی بات کہ
بہیڑی میں تقریر ہو رہی ہے اور شاید پرانے علماء نے نام سناؤ مفتی محمد حسین سنبلی رحمت اللہ علیہ تقریر فرمانے سیرت رسول پر کہ ایک بریلی کے بزرگ آ کے بیٹھ گئے چپکے سے خاموشی سے انہیں آہٹ ہوئی تو انہوں نے تعارف کرانا چاہا تعریف نہیں تعارف جیسے ہی بات کرنی شروع کی فرمایا اے مولانا آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہی کرتے رہے حضور کا ذکر میری وجہ سے نہ روکیں میں حضور کا ذکر رکوانے کے لیے نہیں حضور کا ذکر جاری کرانے کے لیے آیا ہوں میری اتنی حیثیت نہیں کہ غلام کے ذکر کو کیا جائے آقا کا ذکر روک دیا جائے اگر چاہتے ہو یہیں بیٹھا رہوں تو میرے حضور کی تعریف کرو اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا واہ 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 کبھی کبھی جلسوں میں ایسی گفتگو ہوتی ہے ذرہ عرض حرم چہرے کا غازہ ہو گیا آپ کی تقریر سے ایمان تازہ ہو گیا ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے پورا مجمع اور سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کا نعرہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے میرا مرشد سے زمانے میں کہیں نہ پاؤ گے ادھر دیکھو اے بچے اے بیٹا اے بیٹھے بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھو اچھے بچے ہو نا اچھے بچے بیٹھ جاتے ہیں بیٹے بیٹھ جاؤ آپ بھی میرے بیٹے بیٹھ جاؤ اللہ تمہیں رکھے یہیں پہ دیکھو ابلیس کے کہنے میں نہ آؤ وہ تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے مگر میں ابلیس کو کامیاب ہونے اس سے تمہاری دوستی ذرا مجھ سے زیادہ مضبوط ہے مگر مجھ سے زیادہ کر لو ابلیس اپنے دوستوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے دیکھو کوئی اور بھی اٹھے تو شک کر لینا اب میری طرف دیکھیں آپ ذرا میری طرف دیکھیں میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں ہمیں حضور کی تعریف کی یہ عرص ہے مگر صاحب عرص کی روح تبھی خوش ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت اور ہمارے امام کا تو مسئلہ کی ہے کروں مدح اہل تبلغ پڑھے اس بلا میں میری ادھر دیکھو میری طرف دیکھو مگر میرے بھائیو ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو ایک لڑکا ایسے کر کے موبائل پر توجہ کرنا تھا ایسے کر کے موبائل پر دیکھ رہا ہے کیا ادھر دیکھو ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھتے دیکھتے ندیم بھائی ادھر دیکھو دیکھتے دیکھتے علماء اکرام سے دعائیں آپ سے مگر توجہ چاہتا ہوں میں علماء سے کبھی توجہ نہیں چاہتا بے ادب نہیں ہوں میرے ماں باپ نے مدب سکھایا مجھے میں صرف دعائیں چاہتا ہوں وہ ایسے دیکھ رہا ہے ایسے کر کے انسٹاگرام پہ ویڈیو ایسے کر کے اس کو اسکرول کر رہا ہے ہٹا رہا ہے اگی اتنی گندی ویڈیوز جتنی وہ دیکھ رہا تھا نا اتنی سگی بہن کی آ گئی جیسی دیکھی ویڈیو ویسی ماں کے پاس گیا کہاں کیا میری بہن ویڈیو بناتی ہے کہا میں تو نہیں جانتی تم جا کے پوچھو جا کے بہن سے بولا کیا تو ویڈیو بناتی ہے تجھے کہاں بناتی ہوں تجھے شرم نہیں آتی کہا جب تجھے دیکھنے میں شرم نہیں آتی تو مجھے بنانے میں شرم نہیں آتی اچھا اس راز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے تھوڑا سا الگ زاویے سے بیان کریں جیسے کوئی اپنی بہن کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جا رہا ہے یہ لاشعوری طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دوسرے کی بہن کو تاکوں گا تو اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں اسے کوئی اور تاکے جب کوئی شادی میں اپنی بیوی کو تیار کر کے لے کے جا رہا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے دوسروں کی عزتوں پہ نظریں جمانی ہیں تو میں اپنی عزت بھی لے کے جا رہا ہوں 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں ویڈیوز دیکھ کے مزے لیتے ہیں لوگ مسلمان اس کو شیئر کر کے سمجھ لیتے ہیں ہو گیا ہمارا کام 11 لاکھ لڑکیاں کوئی ویڈیو نظر آ رہا ہے تو وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کوئی ویڈیو اس کا سنیما ہال سے وائرل ہو رہا ہے برقعے والی کا کوئی بائک پہ بیٹھے ہوئے کوئی باغ میں یہاں وہاں کوئی باغ میں کوئی یہاں پر بازیچے میں ادھر ادھر میرا سوال یہ ہے کیا وہ جو غیر مسلم کا ہاتھ پکڑے ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان کی لڑکی تھی بتاؤ جلدی سے کیا اس نے کبھی اسلام کا دامن تھاما تھا ادھر سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ سے بھی پوچھنا ہوں سب لوگوں سے کیا بتاؤ جس نے نبی پاک کی شریعت کو سمجھا تھا وہ لڑکی کبھی ایسا کر سکتی ہے میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کی ماں نے اس کو ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا مگر مصلی پہ رونا نہیں سکھایا اس کی ماں نے اسے سیریل دیکھنا سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا اگر قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو جان دے سکتی تھی ایمان نہیں دے سکتی تھی
اچھا میں انہیں مسلمان مانوں تو کفیل بھائی پھر میں ان کو کیا مانوں؟ میں وصیت کر چکا ہوں، دیکھو میں سید ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جانتا بھی ہوں میں سید ہوں، پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر پہ دفن کرنے سے پہلے میرے سینے پہ کسی فلسطینی لڑکی میں سے ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا، اور تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخش دے۔ کون فلسطینی بچیاں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت پھر برقع اڑ کے سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا برقع اڑ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کی سوتی ہو؟ کہ جب رات کو بم گرتا ہے اور جب گھروں میں سے ملبے نکلتے ہیں اور اس میں سے لاشیں نکلتی ہیں تو یہ سوچ کے برقع اڑ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں کاش میری بہن کے دل تک بات یہ پہنچ جائے، معلوم ہے، تاکہ ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے، سوکھ سوکھ کے مر گئے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا، یا رسول اللہ 70-80 ہزار عورتیں شہید ہوئیں، مگر ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دین بدل رہی ہوں، تو ایسا کر کہ میرا دین لے لے، مجھے میری جان بچا لے۔ نہیں، ساری لڑکیوں نے اعلان یہ کیا اے آمنہ کے لال جب تک یہ جان رہے گی مسجد اقصی کی حرمت پر قربان رہے گی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کاش میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا جن کی فٹنگ کے لباس ہو گئے، کاش میں اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا جو چند لائک اور چند ویو کے لیے پوری قوم کا سر کٹوا رہی ہیں، کاش میں انہیں بتا دیتا۔ شادیوں میں بے پردہ جانے والے کو مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، کس کی شادی ہوئی ہے بولو، دل لگ رہا ہے، کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، سب کا دل لگ رہا ہے؟ بولوں تھوڑی دیر اور؟ کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ اب دیکھو میری طرف توجہ کرو، غور کرو، نہیں میری طرف دیکھو، مولا علی کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ہے، کس کی شادی ہوئی ہے بولو، جلدی بولو، کس کی شادی ہوئی ہے جلدی سے بولو۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کے ذہن میں ہو تو نکال دے، علی کا ذکر کرنے سے انسان مومن ہوتا ہے اور رافضی نہیں ہوتا، رافضی وہ تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام کے خلاف بھوکتا ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں پتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے ہیں، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے ہیں، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے، ذرا زور سے تو بولو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں بنایا نبیوں کے بعد جتنا حسین جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا۔ مولا علی کہتے ہیں میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا، میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں سنیں، جن کو آج کل بوجھ لگنے لگا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں توجہ کریں، وہ کہتی ہیں مولا علی میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا، جیسی دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے آگے بڑھ کے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو یہ شادی پسند تھی؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، آپ میرے نکاح میں آئی ہیں۔ کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو دل میں یہ ارمان خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، نہ چہرے پہ کوئی شکن نہ زبان پہ کوئی شکوہ، اور جس کپڑے میں آپ دلہن بنی ہے چادر میں اس میں 17 پیمد لگے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ عظیم باپ کی بیٹی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں میرے سرتاج، آپ غم نہ کریں۔ میرے ابا نے بچپن سے مجھے تربیت کی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے۔ زور سے تو بولو، جلدی بولو، کس سے راضی ہوتا ہے بولو، کس سے راضی ہوتا ہے؟ سجدوں سے راضی ہوتا ہے، زور سے تو بولو۔ اچھا ولی کیسے بنتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی کسی جھوٹی تعریف کرنے والے سے نہیں بنتے، جیسے آج کل ڈیمانڈ چل رہی نا ولی بننے کا، یہی پروسیس چل رہا ہے کہ کچھ جھوٹے لوگ ایسا کہتے ہیں اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور وہ سب، مگر ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ کے اندر نیکی ہو۔ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دے دیتی ہیں نا،
ابھی حبیب اللہ فائی اور ہمارے یہاں سب لوگ ذکر کر رہے تھے کہ یہ موبائل، میں نے کہا یہ موبائل تو ایک ڈرگس ہے، زہر ہے. اگر یہی حال رہا تو ہر گھر میں 10 سال کے بعد ایک موبائل کا مریض نکلے گا، جیسے شوگر اور بی پی کے مریض ہیں لوگ. ابھی ریسرچ ہوا، ولی کیسے بنتے بتا رہا ہوں. ریسرچ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ، یہ پاگل کیسے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، مینٹلی ڈسٹرب. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا، کیمبرج نے کیا، اور 2830 سال ریسرچ چلا، اور انہوں نے کہا ہمارے ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے 80% بچے وہ ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو ٹینشن دی یا مارا تو بیٹے کے دماغ پہ اثر ہو گیا، بیٹی کے دماغ پہ اثر ہو گیا، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا، دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا. اب مجھے بتاؤ، جو عورت پریگنینسی میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے نا وہ طاقتور ہو، گرو اچھی کرے، تو ٹینشن مت لینا، بے فکر رہنا، اور زیادہ طاقت کے لیے تمہیں ایسا کرنا ہے کہ آئرن کے لیے سیب کھانا ہے، سیب میں آئرن ہے، زیادہ آئرن کے لیے بادام کھانا ہے، تم نے زیادہ طاقت کے لیے وٹامن ڈی کی چیزیں جیسے آپ نے جو ہے وہ امرود کھا لینا ہے، اور دھوپ میں بیٹھا ہے وٹامن سی کے لیے لیمبو سنترا پینا ہے. اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جلدی بولو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. دل لگا کے بولو، جلدی بولو. بولو تو صحیح میرے بھائی، زور سے بولو. ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں. پانی پت کا نال میں بچہ پیدا ہوا، ایک دن پیدا ہونے کے بعد 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 11 دن. ایک حکیم، دوسرا ڈاکٹر، دوسرا حکیم، تیسرا حکیم، چوتھا حکیم، اس کے والد 1 مہینے تک پریشان رہے. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، اللہ کے ولی تھے. انہوں نے جیسی آواز سنی مریدوں سے کہا مبارک ہو، آج ایک ایسے ولی کا دیدار کراؤں گا جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے. کہا کون؟ کہا یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے، کوئی ہے؟ والد نکل کے آئے. کیا یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے. کہا مبارک ہو، یہ ولی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں. کہا لگے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، ہسپتالوں میں لے کے جا رہا ہوں حکیموں کے پاس، آپ اس کو ولی کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا لگے اسے برا نہ کہو، میری گود میں لا کے دو. ایک کان میں کچھ پڑا، دوسرے میں کچھ پڑا. بچہ خاموش ہو کے مسکرانے لگا. باپ نے کہا یہ بتاؤ کیا پڑھ کے سنا دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا، دوائیوں سے کیا پڑھ کے سنایا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا جی ہاں ہے. کہا تو سنو، اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، سونے سے پہلے جاگنے کے بعد چکی چلاتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو قرآن سننے کی ماں کے پیٹ کے اندر عادت ہو گئی. اس کے ماں کی، اس کے بچے کی قرآن پیٹ کی غذا، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائیں حالانکہ وہ قرآن سننا چاہتا تھا. میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو بچہ پورے ہندوستان کو قرآن کے مطلب و معنی اور مفاہیم سمجھاتا ہے. اور جب ماں قرآن کربلا والے کی سنائے تو حسین کہتے ہیں اے میری ماں، آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا، آپ نے روٹی بنائی تو قرآن سنایا، آپ نے مجھے سلایا تو قرآن سنایا، مگر حسین پہلے سر کٹائے گا پھر قرآن سنائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسکرا. اصل میں میرا بڑا ربط ہے حضور مفتی اعظم ہند سے، میرا بہت مضبوط رشتہ ہے. میں انہیں جہاں بھی دل سے پکارتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل میں آ گئے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ وہیں سے بیٹھ کے دعائیں دے دیں مجھے بھائی، چونکہ یہ جو جلسہ ہے یہ الگ نوعیت کا ہے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. مسکرا کے بولیں بھائی، آپ لوگ ذرا بولیں نا سبحان اللہ. بس آخری بات کر رہا ہوں، میں زیادہ لمبی نہیں، مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً. آخری بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور اس سے 10-15 پیر راضی ہوں تو وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو ہر جہنمی کو پتا ہوگا میں کیوں جہنم میں آیا ہوں، پتا ہوگا کہ میں کیوں جہنم میں آیا ہوں.
آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ بیویوں سے بڑا ڈر رہے ہیں. کوئی برا نہ ماننا، کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو تو وہ بیوی کی امی کو امی کہتے ہیں، بلکہ امی جان، ہاں، اور اپنی امی کو رلاتے ہیں. جاہل ہیں، بے غیرت ہے. اے کفیل بھائی، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، بدترین بیکار ہے. ادھر دیکھو، اپنے ابا کو ابا نہیں کہیں گے حبیب اللہ بھائی، مگر دوسرے کے ابا کو، اپنے سسر کو ابا جان. ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں کہتا. مگر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اللہ لمبی عمر دے، نیو کمر لوگ بیٹھے ہیں، نئی جنریشن، آگے سے آپ کو لین دین بھی کرنا پڑے گا، قرضہ ورضہ ایک دوسرے سے. تو یاد رکھنا کہ پہلے چیک کرنا، تعلق جوڑنے سے پہلے، ٹرسٹ کرنے سے پہلے، یقین کرنے سے پہلے کہ بندہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. اگر جو انسان ماں باپ کے رشتے سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا کے کسی رشتے کا سگا ہو نہیں سکتا. حق ہے، حق ہے. اصل میں یہ میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، یہ علماء سن بہت اچھا، یہ دعائیں دے رہے ہیں، ورنہ روز تو کچھ لوگ تو میں کچھ کہوں گا نہیں. اگر اس بات کو سمجھو تو راز کو راز رہے، کچھ کہوں گا نہیں. میرے تو سارے سر کے تاج ہیں. یہ الگ بات ہے، میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے کیا سوچتا ہوں ان کے بارے میں. یہ الگ زور سے بولو. کچھ لوگ ہوتے ہیں دھرتی پر بوجھ، ہاں، گھر میں جائیں تو گھر میں بوجھ. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ابا آ گئے، ابا آیا کوئی فرون آیا، اور اسٹیج پہ آ جائیں تو وہاں بوجھ. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو. ادھر دیکھو، ماں باپ کا جو سگا نہیں وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا. اچھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو بڑے ماں باپ یاد آتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مجھے بھی یاد آتے ہیں. اب یہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے، بس آپ بیتی ہے، میں ہلکے ہلکے بولوں گا، آپ سنیں گے. بس میں آپ کے ظرف کے حساب سے بول گیا، میری تھوڑی سی آپ بات سن لیں. ایک گزارش یہ ہے، اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ سب لوگ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک عورت کا میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے کہ آپ جو تقریر کر کے گئے نا، میرا بیٹا تھا جس نے تقریر کرائی تھی. میں کہا پھر بولی وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میرا خرچہ بھی نہیں دیتا. میں نے اسے ٹیلی فون لگایا تو رونے لگا، کہنے لگا میری بیوی نے مجبور کر رکھا ہے. وہ کہتی ہے اگر تو نے اپنی ماں کو رکھا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی، تیرے بچے برباد ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کی بربادی کی ڈر سے میں اپنی ماں سے دور ہوں. میں نے کہا تو بڑا جاہل انسان ہے، تیرے بچے برباد نہ ہو تجھے بڑی فکر ہے، اور تو جو اپنی ماں کو برباد کر دیا ہے تو بھی تو اپنی ماں کا لال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی؟ 3. اور فرماتے تینوں بھائی اپنے سارے پیسے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے کما کے جو بھی آتے تھے، اور پھر اپنی امی سے خرچے کو مانگتے تھے تاکہ اس کی تعظیم بنی رہے، تکریم بنی رہے، ہم اس کے بیٹے بنے رہے، وہ ہماری ماں بنی رہے. اعلیٰ حضرت. اب سنو بھائی، یہ واقعہ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ دوسرا حج ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. پہلا وہ حج آپ نے سنا تھا کہ امی کے ساتھ کہا تھا آنو دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری، توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا، آج دل بنا ہوا ہے تو بول دیتا ہوں، زور سے بولیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو علامہ ظفر الدین بیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. محمد رضا ان کا نام ہے. کیا نام ہے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کا؟ جلدی بولو. محمد رضا. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ حرمین. وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں سے لے کے بریلی سے جھانسی تک یہ پیدل کا راستہ ہے. ماں کی عظمت بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے، ذرا دھیان سے سننا. ماں کی عظمت اور سیرت اعلیٰ حضرت سنو. اعلیٰ حضرت چھوڑنے کے لیے گئے، تقریباً 15 دن کا راستہ ہے. جھانسی سے پیدل یا گھوڑے سے رات کو رک کے دن میں سفر کرتا ہے آدمی. یہ 15 دن 500-550 کلومیٹر بریلی سے، یہ 15 دن کا راستہ بڑی مشکل سے آپ نے طے کیا. اور جب پہنچے تو ایک ہی ٹرین چلتی تھی جھانسی سے بمبئی ایکسپریس. وہ بمبئی کے ساحل سے بیٹھ کے پانی کے جہاز میں حرمین طیبین مکہ مدینہ شریف اور مکہ شریف. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کے لیے جھانسی پہنچے اور بھائی کی ٹرین چلنے والی. کہاں گئے؟
جھانسی کہاں گئے جلدی بولو, پورا مجمع ذرا جلدی سے بولو, دیر ٹائم نہیں میرے پاس. کہاں گئے جلدی بولو, کہاں گئے ہیں جلدی بولو, کیا کسے چھوڑنے, کہاں جا رہے تھے ان کے بھائی, حج پہ, کہاں جا رہے تھے جلدی بولو بھائی, کہاں جا رہے تھے جلدی بولو, آپ لوگ بولو کہاں جا رہے تھے آل حضرت کے بھائی, حج پہ, اور اعلیٰ حضرت کیا کرنے جائے انہیں چھوڑنے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں ذرا میں اس اپنی بات پر اپنے مبارک بھائی ذرا آپ قریب آ جائیے, یہ صرف آپ کی توجہ کی تقریر ہے, آپ ایک دو آئیے عظمت بھائی, عظمت بھائی آئیے, بس 2 منٹ کی بات اور رہ گئی میری, ذرا آپ زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اب سنیں, اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے, کہاں پہ چھوڑنے کے لیے گئے بولو جلدی بولو, کہاں جھانسی. اب ذرا یہ اس وجہ سے چونکہ بیچ میں یہ کٹ لگ گیا, اس وجہ سے بات کو وہ تھوڑا ریدم جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, تو اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے 15 دن کا سفر تقریباً کر کے پہنچے جھانسی, اور اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین میں بیٹھ گئے, ان کی رخصتی ہونے والی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ان کی رخصتی کو دیکھا, احساس کیا, تو عاشق مدینے کا دل جو ہے وہ آپ کا تڑپ اٹھا, اور اعلیٰ حضرت نے یہ کلام علامہ ظفر الدین بیاری کہتے اپنا پڑھنا شروع کر دیا. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے جب اس شعر پہ اعلیٰ حضرت پہنچے تو ایک دم آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ آپ کی پوری داڑھی بھیگ گئی, اور پھر آپ نے یہی شعر دہرانا شروع کر دیا, وائے محرومی قسمت, وائے محرومی قسمت. آپ پر بہت کیفیت طاری ہوئی, اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی مدینے جاؤں گا, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے, اس وقت نہ تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت, نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت, نہ کسی اور دنیا کے ڈاکیومنٹس کی ضرورت. اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا چلو بھائی, تو رکے کیوں ہو, چلو. اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا جو خطرناک اور دشوار سفر ہے وہ تو ہم نے طے کر لیا, آپ بیٹھے اور چلتے ہیں. اعلیٰ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا. کہا پھر واپس بریلی جاؤں گا. کہا واپس بریلی کیوں جاؤ گے, پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. نہیں نہیں میں مدینے ایسے نہیں جا سکتا. کہا واپس بریلی کیوں جائیں گے. کہا میں نے اپنی امی کی اجازت نہیں لی ہے, پہلے اپنی والدہ سے جا کے اجازت لے کے آؤں گا. جلدی بولو, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو, پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤں گا. اب سنو کتنا سخت وہ سفر ہے, ایک مزائر مدینہ جس کو مدینہ جانا ہے, اب وہ واپس 15 12 13 14 15 دن میں واپس آئے, بریلی پہنچے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے تھکے تھکے تھے اعلیٰ حضرت, مگر امی کے جا کے قدموں میں بیٹھ گئے. ماں نے کہا میرے بیٹے, میرے لال چھوڑ آئے اپنے بھائی کو, رخصت کر آئے حج کے لیے, آنکھوں سے آنسو آئے, کچھ بولے نہیں, رونے لگے. ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو, اور روئے. ماں نے کہا میرے لال روتا کیوں ہے احمد رضا, سب خیر تو ہے. تو رو کے بولے ماں اماں سب خیر ہے, مگر میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں, میرا دل تڑپتا ہے, میں بھی سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا تو پھر واپس کیوں آیا میرے بیٹے, وہیں سے چلے جاتے. اماں نہیں جا سکتا تھا. کہا کیوں, پیسے نہیں تھے. اماں پیسے تھے, سب کچھ تھا, مگر جا نہیں سکتا تھا. کیوں. کہا میری ماں تیری بغیر اجازت کے اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا, میرا حج میرے نبی میری زیارت کو قبول نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت کی ماں نے جب یہ سنا تو پیشانی چوم لی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کرنا شروع کی, اے میرے کریم, میرے رحیم, میرے بیٹے احمد رضا کا حج قبول کر لینا میرے مالک. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ کے رسول میرے بیٹے احمد رضا کی حاضری قبول فرمائے. پھر اجازت دی اپنے بیٹے کو, پیشانی چوم کے رخصت کیا. امام نے لکھنا شروع کیا, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. ماہ مدینہ, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. پھر آپ حج گئے اور حج کے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری پھر اس پاک در کی ہے. پھر جب مکے
سے رخصت ہوئے تو لکھنے لگے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے آغوش شوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے برسا کے جانے والوں پر رحمت کروں نثار ابر اکرم سے عرض یہ میزہ بزر کی ہے پھر مدینے پہنچے تو رونے لگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی ٹھیک بھر کی ہے یا رسول اللہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے کتنے پاک در کی ہے اللہ اکبر پھر میرے امام عشق محبت نے عرض کی یا رسول اللہ میں پہلے بھی آیا تھا مگر آسی بھی ہے جہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے یا رسول اللہ آج آپ کا دیدار کرے بغیر احمد رضا جائے گا نہیں محبت کے دھرنے میں بیٹھ گئے کچھ کھاؤں گا بھی نہیں کچھ پیوں گا بھی نہیں پھر جب دل بہت زیادہ مچلا جب مدینے والے کی دید کی طرف نے دل تڑپایا تو پھر میرے امام نے یہ کلام کہا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اللہ اکبر وہاں غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں پھر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ نہیں دکھاتے نہ دکھا رہے آپ اپنا چہرہ آپ نہیں دکھائیں گے جلوہ پھر عاشق طرف اٹھا عاجزی کی آخری حدوں کو چھو گیا اور کہنے لگا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں تیری طرح 1000 پھر رہے یہ لفظ ابھی پورے ادا بھی نہیں ہوئے کہ رحمت عالم کی رحمت جوش میں آئی ہے پردے سارے ہٹا دیے گئے ہیں حضور کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے دیکھتے ہی پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے نبی نے فرمایا اپنے کرم سے عالم کیف میں میرے سرکار دو عالم کی مبارک اور رحمت نے کہا اے میرے احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے تو سے کتے 1000 پھرتے ہیں مگر یہ میرا یہ تجھے میرا اپنانا ہے کہ اس دنیا میں اس دور میں میرے عاشق بہت ہیں مگر تیری طرح کوئی عاشق نہیں ہے آئے تو بہت ہیں میرے امام نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر ماں کی اجازت لے کے جاؤ تو گنبد خضرا کا بھی دیدار ہوگا اور گنبد خضرا والے کا بھی دیدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد میں آپ کو بتاؤں میری امی نہیں ہے ان کی امی ہیں یہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں مولانا امتیاز برکاتی سے کفیل بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں آپ کا انعام یہی ہے بیٹھ کے میری 2 منٹ بات اور سنو میں نے آپ سے انعام نہ دو مجھے بیٹھ جاؤ 2 منٹ سن لو دیکھو اگر ماں گھر میں ہے نا حضرت تو گھر کتنا ہی پرانا ہو نیا لگتا ہے ہاں وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ تقریر کر رہے تھے میں نے کہا یار بڑے نصیب والے کیوں میں نے تمہارے ابا بیٹھے تھے آپ تقریر سن رہے تھے یہ تو آپ کا نصیب ہے 25 سال ہو گئے میرے والد دنیا میں نہیں میں سوچتا ہوں یا اللہ سب نے تقریر سنی کہاں کہاں گیا کس کس جگہ گیا کہاں کہاں نہ گھوما کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا مگر سوچتا ہوں کاش بابا فرید فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے تو جس کا باپ ہوگا وہی تو چومے گا میرے تو باپ نہیں تو میں تو ان کی قبر پہ جا کے اس مٹی کو چوم لیتا ہوں جہاں میرے باپ تمہارے ہیں تو ان کی قدر کرو کوئی اتنا تمہارے اوپر احسان نہیں کر سکتا جتنے تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو اس بزرگ اس عرص سے یہ لے کے جاؤ دماغ میں خیال کہ اپنی ماں کو راضی کریں گے ماں کو راضی کریں گے ورنہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی ایجاد سے پہلے میں مدینے
کفیل بھائی 1 سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں، اور اس کی برکت میری ماں ہے۔ میں 2017 میں اپنی امی کی خدمت میں گیا تھا، میری ماں نے مجھے حج کرایا تھا، میری اس اوقات نہیں کہ میں اپنی ماں کو حج کراؤں۔ تو جب واپس مدینے سے آ رہے تھے نا، تو میری امی سے میں نے کہا امی ہم گنبد خضرا سے بچھڑ رہے ہیں۔ میری امی بڑی سیدھی سادی تھی، اللہ انہیں بخشے، بچپن میں سناتی تھی کہانی، یہ دنیا والی نہیں۔ جب میں کھیلتا تھا تو اس سے کہتی بیٹے ایسے نہ کھیلا کرو یہ دنیا کے کھیل، تو ہمارے نبی کیسے کھیلتے تھے؟ تو کہتی تھی بیٹے اللہ کے رسول کبھی ستاروں سے، اللہ کے رسول چاند سے کھیلا کرتے تھے، چاند کا کھلونا تھا۔ تو مائی تو ہے جس نے ہمیں عاشق رسول بنایا۔ اقبال جب بہت زیادہ مغلوب ہو جاتا جذبات سے تو کہتا تھا میری ماں اللہ تجھے بخشے، سب سے پہلے میں نے حضور کا نام تیرے منہ سے سنا تھا، ماں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اور ماں کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کرنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا دعا کر دو اماں، میں ہر سال آیا کروں۔ تو میری والدہ نے مجھے دیکھ کے کہا تم دعا کرو، ان کو لگتا تھا جیسے میں ہی دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں آپ دعا کرو۔ تو انہوں نے دیکھا گنبد خضرا کو، پھر انہوں نے رو کے دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ہر سال بلایا کریں۔ تو حضور نے ایسا قبول کیا تو میں 3 بار جاتا ہوں، کبھی کبھی 4 بار بھی چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اپنی ماں کی دعائیں لی ہیں۔ اگر تم کو دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے تو اپنی ماں سے دعائیں لے لو، اپنے باپ سے دعائیں لے لو۔ ایک کفل نام کا آدمی تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے رونے لگی۔ اس نے کہا پیسے میرے تیرے پاس نہیں گئے جو موڈ خراب کر رہی ہے روتی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے ساتھ زنا کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ اپنے مالک سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو اپنا جسم بیچنے نہ آتی، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، میرے کریم اپنی کمزور بندی کو، اور تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ وہ ایسی پھوٹ کے روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا جو زانی تھا۔ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں۔ وہ تو چلی گئی، سارے پیسے اس کو دے دیے، سرکار فرماتے بہت سے پیسے دے دیے، اور سجدے میں جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لی، مالک میری طرح اگر گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ ایک جملے پہ جا کے اس کا دل کا دورہ پڑ گیا، اتنا سخت اثر ہوا، رو کے بولا مالک میرے کریم یہ بتا کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہو گئے؟ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اور مر گیا۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ مر گیا، صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا، کوئی جب نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے گئے۔ لوگ کہتے تھے زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، اللہ نے اس کے گھر دروازے پہ لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ رویا تھا، ایک بار رو کے دیکھو مالک کے سامنے سارے گناہ معاف کرے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس محفل میں یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ حضور کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نہ علماء سے نہیں، علماء سے نہیں، نیچے والی پبلک جان دے سکتے ہیں نیچے ہاتھ کریں۔ جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، نیچے ہاتھ کریں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پر جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سے پوری داڑھی رکھائے ہیں سنت کے مطابق وہ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو، آپ پوری کر لینا چاچا، ایسی کھڑے ہو جاؤ، جہاں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہو۔ جب میں بٹھاؤں اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا، بری لڑکیوں سے بچنا ہے، اے بھائی کھڑے رہو۔ جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا، ہاتھ اوپر کر لو داڑھی رکھانے والے۔ جو پوری داڑھی رکھائے حضور مفتی اعظم ہند کا سب سے بہترین یہ پسندیدہ عمل ہے جو آپ کو اچھا لگتا تھا، آج بھی آپ کے ہر مرید کے چہرے پہ داڑھی ملے گی۔ آپ جس کے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑا ہو، جس کی چھوٹی ہو یا کٹی بھی ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا، کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، سیکنڈ کر سکتا ہے۔ ہاں ہلکے سے تو کہہ سکتا ہے آدمی، ویسے تو حالات ٹھیک نہیں ہے، گھر تک ویڈیو جاتی آدمی کی 1 2 3 4 5 6۔ اچھا سنیں، جو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا وہ داڑھی رکھا لے شادی سے پہلے۔ بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی نا داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو۔ ماشاءاللہ، اے کھڑے رہو، داڑھی رکھانے والا کوئی اور ہے اس محفل رسول میں؟
کھڑے ہو جاؤ. کیمرے والوں پہ بھی اتنا ہی لاگو ہے. ویسے کیمرے والوں تم آپ نے سبحان اللہ کہنا تو بغیر چھوڑ دیا ہے نا کیمرے کی برکت سے. ہاں یہ سمجھتے ہیں ہم ان میں شامل نہیں ہیں. ایسا کیمرہ کیا کہ تم اپنے اس سے نکل گئے جلسے سے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ہاتھ اوپر کریں داڑھی رکھانے والے, میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ. جو داڑھی رکھائے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں. کھڑے ہو جاؤ. میں سمجھتا تھا 200-250 لوگ کھڑے ہوں گے. کھڑے ہو کے کہو اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے. چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کریں, میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. ذرا کیمرہ گھماؤ ان کی طرف سب کی. انشاءاللہ علماء کی محفل میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جتنا ہلکی ہلکی باتوں پہ ہنس لیتے ہو نا, ادھر دیکھو, جتنا ایک دم باتوں پہ ہنس لیتے ہو نا, جتنا اتنا ہی رونا سیکھ جاؤ گے تب مومن ہو جاؤ گے. یہ ہلکی ہلکی چھوٹی سی بات پہ ہنس جاتے ہو نا, اتنا ہی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی بات سنے گا تو اس حضور نے فرمایا مومن کا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے, ذرا سی ٹھمک لگی نہیں اور اس کے آنسو نکلے نہیں, ہے نا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو. دونوں ہاتھ اٹھا کے آج سے اس محفل میں وعدہ کرو انشاءاللہ آج سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. نماز پوری پڑھیں گے. ارادہ کرو, ارادہ انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے. اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا یہ مدرسہ ہے بحر العلوم مدرسہ ہے, اور دیکھو مفتی اسلام صاحب کا, اور مدرسے سے دین فروغ پاتا ہے. جیسے مسجد سے دین فروغ ہوتا ہے اور خانقاہ سے, تو خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے اور امام بھی مسجد کو پڑھا لکھا مدرسہ ہی دیتا ہے. تو مدرسے کا تعاون کرنا میں نے شروع میں کہا, تو مدرسے کا تعاون آپ لوگ کریں, یہ میری گزارش ہے آپ سے. اتنا میں وقت نہیں ہے کہ میں ایسے آپ سے کہوں, مگر آپ نے میرے حساب سے زیادہ حصے میں 5, 10, 20 ہزار جو بھی آپ دینے ہوں مدرسے میں دے دیں. میرے حساب سے ابھی کفیل بھائی کہیں گے